बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुम्मे का दिन है, 4 जुलाई की तारीख है और दूसरा वीलॉग। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूँ। आज खान की जेल को 700 दिन मुकम्मल। असल बनियान अल मरसूस, सीसा पिलाई दीवार, 72 साल खान की बहादुरी के किस्से इंटरनेशनल सतह पर। इसके साथ एहतजाजी तहरीक में अलीमा खान का गंडापुर की मुकम्मल हमायत का ऐलान। सड़कें गर्म करने के अलावा तमाम आपसी इख्तलाफात तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी खबर ख़त्म हो चुके हैं। और आलमी सियासी बैठक, इसराइल को तस्लीम करने पर गौर, शहबाज शरीफ की ईरान के सदर से मुलाकात और फिर तुर्की के सदर की आज़रबाईजान और पाकिस्तान से खुसूसी मुलाकात। और खैबर पख्तूनख्वा में 11 नशिस्तों पर इलेक्शन का सेनेट का जो मामला है, 2/3 अक्सरियत की कोशिश है। तहरीक इंसाफ की सख्त मुज़ाहमत होगी। अब शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमलों के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर, फ़ौज मुखालिफ नारे भी लग रहे थे। और आज ईरान इसराइल एक दफ़ा फिर आमने सामने है। ईरानी मिसाइलों से इसराइल शदीद खौफज़दा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन के मामले पर 24 घंटों की डेडलाइन दे दी। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा की सयूनी रियासत के अहम तरीन शख्स और अपोजिशन लीडर से मुलाकात। ये मामला की सरजायज़ की बात करते हैं तफसील से। लेकिन खान की आज बेगुनाह कैद के 700 दिन मुकम्मल हुए। ये 700 दिनों का पल पल का कौम हिसाब रख रही है। बेकसूर बेगुनाह इमरान खान है कि जिसम इस वक्त अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि 78 साल में 70 साल का ये इमरान खान का नज़रिया, कौम की बेदारी, इस बातिल के निज़ाम के ख़िलाफ़ एक मिसाल बन चुकी। सियासी सा पिलाई दीवार बनियानुल मरसूस जो यजीद, फ़िरौन और नमरूदों के ख़िलाफ़ खान खड़ा है। ये सियासी, रियासती और अलहामी तमाम क़ुव्वतें इकट्ठी हैं। खान एक चट्टान की मानंद 71 साल 9 महीने का शौकत खानम का बेटा इस वक्त यजीदों की आंखों में आंखें डाल के ललकार कि तुम्हारी बैत नहीं करूँगा, नज़रिया हुसैन पर अपनी जान दे दूँगा, सर नहीं झुकाऊँगा। और दुनिया की तारीख गवाह है कि रोए ज़मीन पर जो इंसान बातिल के सामने नज़रिया हुसैन पर डट गया, उसका नाम और किरदार न सिर्फ दुनिया में ज़िंदा रहा बल्कि आखिरत में भी कामयाबी। ये बड़ी बड़ी फ़ौजें, हुकूमती वसाइल, ये ताकत के सामने जद्दोजहद, ये इमरान खान की मोरख अपने हाथ से एक तारीख लिख रहा है। और जीत आपको पता है, यजीद और उसके हामी अगर ये समझते हैं वो जीतेंगे तो वो तारीख में रुसवा आपके सामने है। आज पाकिस्तानियों को खान की आवाज़ और शक्ल देखे हुए 23 महीने यानी 100 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। घंटों में हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 16,800 घंटे बनते हैं। मैं घंटों का हिसाब इसलिए लगा रहा हूँ कि इमरान खान की उम्र 71 साल 9 महीने यानी 3 महीने के बाद खान की 72वीं सालगिरह है। और इमरान खान की ज़िंदगी के 53 साल और 9 महीने पब्लिक के सामने गुजरे हैं। 24 करोड़ की आबादी में वाहिद ही शख्स जिसका जिक्र दुनिया का कोई ऐसा अखबार, कोई टीवी चैनल, कोई जरीदा, रसाला, मैगज़ीन नहीं जहाँ इमरान खान की वीडियोज़, तस्वीर, बयानात या उनकी गुफ्तगू का जिक्र न हो। वो ममालिक जहाँ पाकिस्तान की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रहता, वो भी खान के मुकदमात, कैद, सियासी तहरीक, अवामी मकबूलियत, बयानी खबरें वो नशर होती हैं और सुनते हैं। वाहिद आलमी सतह पर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाली शख्सियत। आलमी मीडिया, थिंक टैंक, सफारती हल्के खान से जुड़ी हर खबर की तलाश में रहते हैं, जिसे पाकिस्तान में 700 दिनों से अवाम से दूर किया गया। और ये पाकिस्तान के लोगों के लिए सबसे बड़ा जुल्म है। आप यकीन करें, इमरान खान के सामने होता अवाम के तो इस सिस्टम को हल्का फुल्का चलने भी मान भी लेते। लेकिन खान की आवाज़ और तस्वीर बंद करने से ये निज़ाम चलाने वालों से लोगों को शदीद तरीन नफरत है। और ये अब आपको 11 मुहर्रम के बाद तहरीक इंसाफ की तहरीक में नज़र आएगी। है तो पुरअमन तहरीक है सारी। अलीमा खान ने आज इमरान खान की हिदायत पर जो एहतजाज का, आपको पता है 11 मुहर्रम के हवाले से अली मीन गंडापुर, सलमान अकम राजा ने जो एहतजाज का प्लान बनाकर अलीमा खान को भी एतमाद में लिया, उस प्लान पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया अली मीन गंडापुर पर भी कि तहरीक इंसाफ ने जो 10 मुहर्रम के बाद शिद्दत लानी है और उनकी तमाम मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। अब सूबाई हुकूमत अली मीन गंडापुर की मुकम्मल जुनैद अकबर के साथ ताउन भी करेगी। जुनैद अकबर का पैगाम आया कि पार्टी को हर किस्म के इख्तलाफात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने हैं। ये नहीं देखना कौन लीड कर रहा है कौन नहीं। ये जद्दोजहद सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए। तहरीक इंसाफ के झंडे तले तमाम आ जाएँ, वर्कर्स, सपोर्टर, तहरीक इंसाफ के हमदर्द, अब हमें थोड़ा सॉफ्ट हैंड भी दें। और पंजाब असम्बली में भी यही मामला चल रहा है। वहाँ पंजाब असम्बली जो है वो इमरान खान के हुक्म पर सड़क पर लगेगी। 106 MPs इनके पास मौजूद हैं। असम्बली के सेशन को अब तहरीक इंसाफ बाहर किया करेगी। और आने वाली तहरीक में पंजाब से बड़े अहम किरदार भी सामने आने वाले हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ये साफ साफ पैगाम दे दिया गया, अब हम तहरीक चलाएंगे, आपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरानी है, गिराएं। हुकूमतें आने जाने वाली चीज़ है, अवाम को अब हम मोबिलाइज़ करेंगे। और मेरे ख्याल में हुकूमत गिराना इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा काम, क्योंकि एक तो गैर आइनी तरीके से करेंगे तो अवाम ज़ाहिर है फिर ये जो गलतियाँ छोटी मोटी वो भूल जाएगी। और तहरीक इंसाफ इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दे रही। ये बड़ा अच्छा इन्होंने फैसला किया कि ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। और इसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत को देखें, एक तो खान की तरफ से हदायत है, दूसरा वर्कर्स की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से जो मुआशी दबाव है ये जो अवाम के ऊपर, अब अवाम के पास भी और तहरीक इंसाफ के पास भी कोई रास्ता नहीं है। देखें, तहरीक इंसाफ के लोगों की शहादतें हो रही हैं जेलों के अंदर,
9 مئی کے حوالے سے آپ نے 7 کارکن سنے تھے، اب 2 مزید کارکن شہید ہو چکے ہیں. 9 قیدی جیل سے واپس آ کے ہیپاٹائٹس دیگر امراض میں شکار ہو کے شہید ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ بھی اب سامنے آ گئی کہ وہاں انہیں باقاعدہ طور پر، ابھی ختیجہ شاہ کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا کہ کھانے میں گولیاں ملا کر دی جاتی ہیں. ان لوگوں کے جب بال کٹوانے ہو، شیو کرنی ہو، تو وہاں پر وہ ایک ہی بلیڈ سے 15 لوگوں کی شیو کی جاتی ہے. پینے کے لیے جان بوجھ کے گندا پانی دیا جاتا ہے تاکہ انہیں ہیپاٹائٹس ہو، خطرناک بیماریاں ہوں، اور یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. تو تحریک انصاف کے بس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. عدالتوں سے انہیں کوئی کسی قسم کا انصاف نہیں ملے گا. یہ سلمان اکرم راجہ نے آج بات یہ بھی کی ہے کہ عدالتوں میں یہ جان بوجھ کر کیسز کو ملتوی کریں گے، تاریخیں نہیں دیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی 9 مئی پر جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں 5 کیسز میں ضمانت تھی، آج پھر ریکارڈ نہیں ملا اور وہ ملتوی ہوگی. آپ سوچ سکتے ہیں 25 مہینے ہو گئے. عمران خان بشرا بی بی کے القادر ٹرسٹ کیس میں آپ دیکھیں سزا معطلی کی درخواست تھی، تحریری حکم نامہ تھا، اس میں آئندہ کی تاریخ ہی نہیں ڈالی گئی کہ سماعت کب ہوگی. حالانکہ 26 جون کو سرفراز ڈوگر نے خود سلمان صفدر سے کہا تھا کہ تاریخ ہم دیں گے اور آپ کا یہ معاملہ شروع ہوگا کیس. پہلے وہ 6 سے 9 تک عید کی چھٹیاں تھی، کیس نہیں لگا. پھر 11 جون کو سماعت ہونی تھی، اس تاریخ کو جج محمد آصف بھاگ گیا اور پھر سماعت کی تاریخ اب انہوں نے دے دیجیے. اب غیر اور تاریخ دی ہی نہیں، مطلب سماعت کرنی تھی. پہلے بلہ چھینا، الیکشن چھینا، مخصوص نشستیں چھینی، اب ان کے سینٹ کے 11 سینیٹرز کو بھی چھینا جا رہا ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن نے ابھی 21 جولائی کو سینٹ کی پولنگ کروانی ہے. اب یہ سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کی واردات مکمل ہے. یہ تحریک انصاف کے سینیٹر چھین لیں گے فارم 47 کی حکومت جس طرح چھینی. خیبر پختونخوا میں 7 جنرل نشستیں ہیں، 2 خواتین کی، ٹیکنوکریٹس کی اور 2 علماء کی. وہ ایک ثانیہ نشتر صاحبہ کی وہ سیٹ اور ایک وہ جو ابھی فوت ہوئے ہیں ساجد میر صاحب. تو الیکشن کمیشن کی واردات میں 6 سینیٹر نے 2/3 کے لیے چاہیے، وہ انہوں نے 6 چھین لینے ہیں بڑے آرام سے تاکہ 27ویں ترمیم کے لیے مدد ملے. اور تحریک انصاف سے پہلے 26ویں ترمیم پر یہ سارا معاملہ دیکھ چکی ہے کہ اس وقت احتجاج اگر کامیاب ہوتا تو ان کی جرت نہیں تھی معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. اس لیے اب یہ 27ویں ترمیم کو ہر صورت روکنا چاہتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے روکنا چاہتے ہیں. اس کی مکمل تیاری ہے. اب اس تیاری کی اطلاعات ان کی آگے، ان کا پلان مکمل ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے یہ درخواست جو آ رہی ہے ہر ایک کو کہ ہم ایک بڑے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں. صحافیوں سے، سوشل میڈیا پہ جو موجود لوگ ہیں ان سے، سب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اتفاق اور اتحاد کو تنقید سے خراب نہ کیا جائے. کچھ عرصے کے لیے سیز فائر کر دے تاکہ ہم اپنے کاز عمران خان کی رہائی پہ توجہ دیں. اتحاد کا پیغام پورے پاکستان کو پہلے، تنقید دیکھیں ہوتی رہے گی بعد میں، اور تنقید برائے اصلاح تو ویسے ہی بہتر کام ہے، لیکن فی الحال ان کو ٹائم دیں. اب آذربائیجان میں آ جائیں جہاں ایران کے صدر سے شہباز شریف کی ملاقات ہوئی. یہ بڑی اہم ملاقات تھی، اور اس کی ملاقات کی تفصیل سے پہلے میں آپ کو ذرا عرب ممالک میں جہاں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد النہیان کی ابو ظبی میں اسرائیلی اپوزیشن یارڈ لیڈ سے ملاقات ہوئی. یہ صہیونی نظریات کا حامی جو سابق وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے اور یہودی ریاست کے نظریے کے تحفظ کا سب سے بڑا لیڈر بھی ہے. اب یہ ابراہیم اکارڈ معاہدے کے تسلسل میں اس خطے میں ایران اسرائیل کی کشیدگی کے علاوہ مسئلہ فلسطین اور یہ جو اس وقت عالمی حکمت عملی بن رہی ہے اس کا یہ بہت بڑا حصہ ہے. ان ملاقاتوں سے یہ پاکستان کے ذریعے ڈائریکٹ انڈائریکٹ دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم کارڈ کی توسیع سے آپ کو پتہ ہے خطے میں ایک نیا توازن بنے گا. اور آپ حیران ہو گے کہ شہباز شریف اس میں پیغام رسان کا کردار ادا کر رہا ہے. شہباز شریف جسے آپ لیلا سمجھتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں. ایران سے جو معاملات ہیں اس میں شہباز شریف ایران کے دورے سے پہلے عرب امارات گیا، پھر سعودی عرب گیا، وہاں ملاقاتیں ہوئیں. اور یہاں پر یاد رکھیں ابنائے حربس کو ایران نے بند کر کے وہاں مکمل بارودی سرنگیں بچھا رہے اس وقت. یہ ایران کو اس معاملے سے روکنا چاہتے ہیں کیونکہ اسے دنیا کی معیشت تباہ ہوگی، اور ایران کو بڑا سافٹ اور نرم پیغام ازا بھجوا رہے ہیں. کوئی طاقت سے تو کام ہو نہیں سکا، اب یہ کوشش کریں نرمی سے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج جو ابھی بیان آیا کہ 24 گھنٹوں کے اندر فلسطین میں جنگ بندی کا معاملہ اگر حل ہو گیا تو اگلے 2-3 ہفتوں میں ابراہیم الائنس کا جو ابراہیم اکارڈ کا پارٹ 2 ہے اس کا ہم اعلان کر دیں گے. اب ابراہیم اکارڈ پر عرب دنیا تو کھل کے کام کر رہی ہے، یہ ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے. اب یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کے ذریعے اقتصادی لالچ، سیکیورٹی کی گارنٹی اور ایران کو معاہدے میں شامل کرنے کی کوشش ہے. کل رانا سنولا نے ہلکا سا اس کا بھی ٹچ دیا تھا کہ ہم ایران کو سمجھائیں گے. شہباز شریف چونکہ اس وقت مغربی قوتوں اور عرب حکمرانوں کے بڑے قریب ہو چکے ہیں، ایران کو قائل کرنے کے لیے یہ ایک سیاسی گیم میں جو ایران کو سافٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر عرب بلاک اس کے ساتھ ہے اور ایران کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اگر سخت لائن چھوڑ دیں گے تو عالمی سطح پر آپ کی ساری مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اور اس کا ہمیں یعنی پاکستان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. یا کم از کم وہ چاہتے ہیں کہ ایران پہ اتنا دباؤ لایا جائے کہ وہ کھلم کھلا ابراہیم اکارڈ معاہدے کی یا اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں امن پلان کی مخالفت نہ کریں بس. پھر شہباز شریف نے ظاہر سرحدی سیکورٹی پر جو بلوچستان کے معاملے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو توانائی کا گیس پائپ لائن منصوبہ ہے اس میں دیکھیں
امریکہ کی پابندیوں سے رکا ہوا ہے. شہباز شریف وہ بھی آفر کر رہا ہے کہ ہمارے لیے دیکھیں گیس توانائی بڑی ضروری ہے, امریکہ کو ناراض کیے کر کے ہم یہ کام چلا نہیں سکتے, یا تو پھر چین آگے آئے اور پھر ہمارے ساتھ تعاون کرے, وہ ہو نہیں سکتا, امریکہ نے پابندیاں لگا دینی ہیں, ہمارے حالات مزید خراب ہوں گے. تو ایران پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کا نقصان پاکستان کی معاشی حالت کو بھی ہو رہا ہے. یاد رکھیں یہ جو تیل کی اسمگلنگ بارڈر سے ہوتی تھی, وہاں سے بلیک کا تیل 30 روپے لیٹر کا وہاں سے خرید کے یہ 270 کا 260 کا 65 کا شہروں میں بیچتے تھے. اس وجہ سے جو بچت کے پیسے تھے وہ جاتے کہاں تھے؟ دبئی کی پراپرٹیوں میں. یہ جو ان کے خاص الخاص لوگ وہاں لگائے گئے تھے, بینک اکاؤنٹ ان کی چیک کریں, منی لانڈرنگ کے ذریعے انبار لگا ہوا ہے. 4,500 ارب تو حفیظ شیخ بتا چکے ہیں. ان کے صحافیوں کے دیکھیں بیانات, حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر جو اوپن شٹ کیسز ختم ہوئے منی لانڈرنگ کے, جس دن 17 فرد جرم پہلے کینسل کی گئیں اور پھر ایف آئی اے کے چیف کو بدل کر اس کے قدموں میں گر کے عوامی مفاد میں نیشنل انٹرسٹ میں وزیر اعظم لگایا گیا شہباز شریف کو, اسی طرح تیل کا معاملہ ہے. تو یہ سارا معاملہ آتا ہے الٹیمیٹلی پیسوں کی طرف اور امن کی تباہی. اب شمالی وزیرستان میں دیکھیں عوام کا سمندر, جو فوجی آپریشن کے خلاف نکلے ہوئے نعرے لگا رہے ہیں لوگ, وہ امن کے لیے لوگ نکلے اور مانگ رہے ہیں امن. اندازہ کریں اس طرح کے حالات خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان دونوں میں ایسے ہیں. ابھی میڈیا میں آپ کے سامنے وہ خبریں نہیں آ رہی بلوچستان کی. اگر خدا نخواستہ سیاسی عدم استحکام جس طرح چل رہا ہے تو یہ حقیقت میں صوبہ الگ کرنے والا معاملہ جا رہا ہے. اوپر سے انہوں نے حکومت گرا دی تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے پاس سندھ اور پنجاب ہی رہ جانا ہے. وہاں سہیلیوں کی حکومت کروائیں یا بلاول اس کی دونوں بہنوں کی حکومت, بلاول اس کے بھائی کی, معاف کیجیے گا سمجھ گئے آپ, آصفہ اور بلاول کی حکومت کروائیں, اور پیچھے رہ جائیں. مریم نواز جو پنجاب میں آپ کو پتہ ہے جس طرح ایکسپوز ہو رہی ہیں, بری طرح ایکسپوز. ابھی پاک پتن میں وہ گئی, وہاں بغیر تھوڑا سا پروٹوکول کام تھا تو لوگوں نے شور مچا دیا کہ نہ ڈاکٹر ہیں, نہ ان کے پاس علاج ہے, نہ ان کے پاس سہولیات ہیں. ایک تو انہوں نے ہیلمٹ, شکر ہے اگلی دفعہ ہیلمٹ پہننا پڑے گا ان کو, جس طرح لوگ وہاں غصے میں تھے. اور وجہ دیکھیں 20 بچے وہاں پر آکسیجن کا ٹینک نہ ہونے کی وجہ سے, سلنڈر بدلنے والا بندہ نہیں تھا اور نرسیں وہ چینج نہیں کرتی تھیں سلنڈر, اور بچوں کے والدین چیخے مار مار کے روتے رہے کہ آکسیجن لگوا دو ان بچوں کو. آدھا گھنٹہ ہی آکسیجن نہیں لگاتے رہے, بچے وہاں فوت ہوتے رہے. اس لیول کا ظلم کبھی آپ نے دنیا میں کہیں دیکھا ہے؟ اور وہاں پہ ان کی انکوائری میں ڈاکٹرز غفلت کا شکار ہوئے, پھر انہی ڈاکٹرز کو دوسری انکوائری میں کلین چٹ دے دی. ابھی واردات کے لیے MSO کو بجائے گرفتار کروا دے, چھوڑ دیں گے اس کو تھوڑی دیر بعد. یہ نوٹنکیاں, اور جس طرح عثمان بزدار اور تحریک انصاف کے 1000 پروجیکٹس پہ 900 کے اوپر مریم نواز اپنی تصویر اور نواز شریف کی تصویر لگا چکی ہے. جیسے عوام کا پیسہ نہیں ہے, میاں شہباز شریف کا کوئی پیسہ ہے, وراثت میں ملا ہوا لوٹا ہوا مال ہے. پاکستان کی معیشت اس وقت یقین کریں ایک دلدل بن چکی ہے. بخدا اس میں روزانہ دھنستے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور اوپر سے یہ عوام کو دبا رہے ہیں اس کے مزید دھسنے کے لیے. فائلر نان فائلر کے چکر میں ATM کارڈ کی فیس ہو, SMS کی فیس ہو, بینک سٹیٹمنٹ کی فیس ہو, بینکوں کی ٹرانزیکشن کی فیس ہو, لوگ اب بینکوں میں پیسے ہی نہیں رکھ رہے. آپ اپنی حق حلال کی باہر سے کمائی کے 1 لاکھ روپے پاکستان بھیجیں تو انہوں نے ایک خاص بینکوں کے لیے فنڈ رکھا ہوا ہے 87 ارب کا, اس میں سے بینک کو 23,000 روپیہ دے رہے ہیں فیس. کس بات کی؟ ان کو تو چاہیے وہ آپ کو دیں. اور پنجاب میں روٹی کی قیمت جو 25 روپے رکھی, 1900 روپے کے حساب سے گندم میں کسانوں کو انہوں نے خریدی, وہاں سے روٹی کی قیمت تو پھر 8 روپے ہونی چاہیے. لیکن روٹی کی قیمت اگر کم کرتے ہیں تو ساتھ اس کا وزن گرا کے 100 گرام بھی نہیں رہتا. تو خان کے دور میں جو وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ گلے میں روٹیاں ڈال کے وہ گھومتی پھرتی تھیں اور پھرتے تھے, اور جس طرح وہ شہباز شریف کی پٹرول کی قیمت پر باقی یہ خواجہ آصف شور مچاتے تھے وزیر اعظم چور ہے. آج پٹرول کے ریٹ ذرا دیکھیں, آج تو پھر وزیر اعظم جو ہے کچے کا پکے کا دونوں کا ڈاکو بن چکا ہے ان کے حساب سے جو واردات. تو نہ ان سے اس وقت معیشت سنبھالی جا رہی ہے, نہ ان سے اس وقت امن و امان کے حالات سنبھالے جا رہے ہیں, نہ ان سے خارجہ پالیسی سنبھالی. ان کے پاس صرف آخری کارڈ یہ اسرائیل والا رہ گیا. یقین کریں تحریک انصاف اگر عوام کو یکجا کرنے میں 11 محرم کے بعد اس تحریک کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہوگی, جس کے بہت سارے اثرات ہیں, کیونکہ عوام تیار ہے, عوام اپنے حالات کی وجہ سے بھی تیار ہے. خان کے ساتھ محبت ان کی ظاہر ہے ہی, لیکن اپنے حالات سے وہ زیادہ تنگ ہے. تو یہ حکومت آپ کو گرتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتے اس لیول پہ. یا تو پھر یہ وہ ڈی چوک والا معاملہ کرے, وہ کر نہیں سکیں کہ پورے پاکستان میں اگر ڈی سینٹرلائز احتجاج ہوا, اس پہ میری آج پھر کوشش ہوگی, کیونکہ آج کل تحریک انصاف کے لوگ بھی بزی ہیں, وہ تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکی ان کے پلان کی. لیکن ہمیں دن اب قریب آ رہے ہیں, اب ان کو بتانا پڑے گا. جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں وہ عوام کو بھی پتہ چلنی چاہیے کھول کے تفصیل سے ان کے منہ سے, کہ پلان جو ہے وہ عوام پہ کیا ہوگا اور لیڈران کیا کریں گے. کیونکہ پھر محرم کی 2 دن کی چھٹیاں ہیں, اور میرے خیال میں یہ 9ویں اور 10ویں محرم کو بہت کچھ پس پردہ جو ہے وہ چلے گا. تحریک کو روکنے کے لیے بھی, یہ معاملہ آگے نہ بڑھے, خان کے معاملات کو نرم کرنے کے لیے بہت سی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے,
اور وہ ہلچل آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ جس طرح بطخ پانی کے اوپر تیرتی ہے نیچے طوفان مچا ہے، اس وقت طوفان مچا ہوا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو مزید آگے بتاؤں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.